बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु ताला अला नबिय्यिनल करीम व अला आलिहि ताहिरीन व सहबिही अजमईन। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम है रोशनी सब के लिए और मैं हूँ आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन दाता की नगरी लाहौर से। हर हफ्ते एक खूबसूरत उन्वान के तहत आपकी खिदमत में हम हाज़िरी देते हैं। आपकी समाअतों के लिए किसी खूबसूरत उन्वान का इंतखाब करके उसे हदिया करते हैं। ये उन्वान इतने नाफ़े, इतने खूबसूरत, इतने इंफॉर्मेटिव होते हैं कि अमली तौर पर हमें ज़िंदगी में वो काम आते हैं। हर एज ग्रुप का फ़र्द इससे फ़ायदा उठा सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम के मज़ामीन होते हैं। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात यानी अहादीस शरीफ के मज़ामीन हैं। ये सहाबा कराम के, अहल बैत के और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक बंदों के वजूद से कसीद किए गए ये उन्वानात हैं जो दर हकीकत जगह जगह रोशनी बिखेरने की सआदत हासिल करते हैं। ARYQ-TV का ये मकबूल आम प्रोग्राम जो बुनियादी तौर पर इसमें बामुसम्मा भी है और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यानी रोशनी सब के लिए। हमारी कोशिश ये होती है कि किसी न किसी उन्वान से रोशनी की चंद किरणें, झलकियाँ लेकर पूरी दुनिया के नाज़रीन तक पहुँचाएँ ताकि घर बैठे हमारे वजूद रोशनी के इस सफ़र में नहाए रहें, उजले होते रहें, हमें कुछ ना कुछ रोज़मर्रा की बुनियाद पर सीखने को मिलता रहे, हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आती रहे और अच्छे कामों की रग़बत और उसकी तरग़ीब हमारी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बन जाए। बुनियादी मकसद हमारे प्रोग्राम का यही है कि कुछ ना कुछ रोशनी कशीद करते हुए कहीं ना कहीं से कुछ रोशनी लेकर आप तक पहुँचाई जाए ताकि उस रोशनी को वसीला बनाने के लिए अल्लाह हमें भी अजर से माजूर फरमाए और जिसके बदन तक पहुँचे, जिसके रूह तक पहुँचे और जिसकी अक़ल, खिरद और दिमाग तक पहुँचे, अल्लाह उसे अमल की तौफ़ीक़ और सआदत से नवाजे। बुनियादी इसके अहदाफ और जो टारगेट्स हैं इस प्रोग्राम के यही हैं कि रोशनी आप तक पहुँचाई जाए, पहले उससे ख़ुद अपने आप को मुस्तफ़ीद किया जाए और फिर उसकी बरकतें आप तक पहुँचाकर हम भी कुछ न कुछ नेकी के, खैर के मैदान में अपना हिस्सा डाल सकें। हमारे आज के प्रोग्राम का टाइटल भी बड़ा खूबसूरत है, नफ़ा बख्श भी है, इन्फॉर्मेटिव भी है और अहद हाज़िर में बिलाशुबा इसकी बड़ी ज़रूरत भी आप महसूस कर सकते हैं। अज़मत औलिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेक बंदों की अज़मत, उनका मर्तबा, उनकी क्रेडिबिलिटी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस किस तरीके से उन्हें नवाजा है, उनके किरदार की रोशनी को हम कैसे कैसे अपना सकते हैं और इस साले गिरोह पर, इन नेक लोगों पर अल्लाह ने अपने इनामात किस किस तरह उतारे हैं, उनके दराजात क्या होते हैं और वो किस किस तरीके से हमें उनको फॉलो करने की ज़रूरत हो सकती है और हमें करना चाहिए। इन सारे सवालों के अपने टाइम स्पैन के अंदर सवाल जवाब की सूरत में कोशिश करेंगे कि इनके बारे में जानें और जानकारी का, आगाही का सफ़र उसमें आपको हमें शामिल रखना है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के तारुफ़ की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मेरे दाएं हाथ पे गैरियन यूनिवर्सिटी लाहौर के बहुत अजीम मुदर्रिस हैं और तवील अरसे से इल्म की रोशनी फैलाने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना फ़ज़ल इनके शामिल हाल रखा है। जनाब डॉक्टर इरफानुल्लाह सैफ़ी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब शुक्रिया प्रोग्राम कोरोना का फ़रोज़ करने के लिए। और दूसरी शख्सियत, आपका ताल्लुक़ खानकाही निज़ाम से है। आस्ताना आलिया चूरा शरीफ किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। ये बर सगीर पाक व हिंद में नक्शबंदियों का बड़ा अजीम और फैज़ रसां आस्ताना है। उसी आस्ताने के चश्मो चराग हैं जनाब डॉक्टर सैयद नवीद जीलानी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी खैर मकदम जनाब, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब किबला, जैसा कि मौजू मैंने अर्ज़ किया अज़मत औलिया, अल्लाह के नेक बंदों की अल्लाह की नज़र में सबसे पहले इज़्ज़त और अज़मत क्या है, तो मैं चाहता हूँ कि यहीं से हम शुरू कर लें कि कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ अपने सालिहीन का, अपने नेक बंदों का जिक्र फरमाया है, उनकी अज़मत ख़ुद बारी ताला ने कैसे बयान की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्लाह के नेक बंदे कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ अल्फाज से उनको याद किया गया है। सही, सालिहीन भी कहा गया है, मुत्तकी भी कहा गया है, औलिया अल्लाह भी कहा गया है और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ख़ास यानी इनामात उनको अता फ़रमाए और उनके लिए टाइटल भी बड़े खुसूसी जो है वो अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाए। इरशाद फरमाइए। कुरान मजीद के अंदर जहाँ अल्लाह के इनाम याफ्ता लोगों का जिक्र होता है उसमें 4 गरोह, अंबिया इकराम, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन, ये सारे के सारे ही अल्लाह के नेक बंदे हैं, अंबिया इकराम। लेकिन चूँकि जो वली का लफ्ज़ है ये ख़ास एक टाइटल है अल्लाह तबारक व तआला के उन बंदों के लिए जो नबी, सिद्दीक़ और शुहदा के अलावा हैं। वैसे तो नबी भी वली ही होते हैं, सिद्दीक़ भी वली होते हैं, शुहदा भी वली होते हैं, लेकिन जब हम
ولایت کا یا ولی کا لفظ ذکر کرتے ہیں تو وہ ان کے علاوہ ہے، اور ان کا چوتھے نمبر پر باقاعدہ ذکر کیا گیا۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا انعام ان کو یہ عطا فرمائے گا کہ اللہ ان لوگوں کی سنگت اور میت ان کو عطا فرما دے گا۔ بہت اعلیٰ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بہت بڑے ہیں کہ جن کی سنگت کا کسی کے لیے مل جانا بہت بڑا شرف ہے، جن کے بیٹھنے کے ساتھ آپ کے درجے خود بڑھنا شروع ہو جائے، اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو ہے۔ اور قرآن خود کہا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، سبحان اللہ، یہ ان کی رفاقت، سبحان اللہ، کیا ہی حسین رفاقت، بھائی سبحان اللہ۔ ان کی کسی کو رفاقت نصیب ہو جائے تو سبحان اللہ۔ اور یہ مولانا کے الفاظ نہیں ہیں، جی جی، آج کے دور کے خواہ کے سوشل میڈیا کے کسی محقق اور مفتی کے الفاظ نہیں ہیں، یہ خلاق کائنات کے اپنے الفاظ۔ بالکل قرآن مجید نے بیان فرمایا، اور پھر قرآن مجید نے ان کی شان اور مقام بہت معروف جو آیا مبارکہ ہم پڑھتے ہیں، اگر اس کو ہم تھوڑی سی ڈیٹیل سے دیکھیں تو 5 انعامات اللہ تعالیٰ کے وہاں بیان ہو رہے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ جو اللہ کے ولی ہیں، پہلی بات تو فرمایا لا خوف علیہم، ان کو کوئی خوف کوئی نہیں ہے، ولا هم یحزنون، کوئی غم بھی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہوگا، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی آخرت کی زندگی میں۔ اللہ اکبر، 3 انعام ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے لیے فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑی کامیابی بھی تیار کی، کامیابی کی سند بھی دے دی۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور ایک اور ٹائٹل جو ان کو عطا فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، مہر لگ گئی ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو شرف عطا فرمایا، ان کو جو مقام عطا فرمایا، یہ اتنا بڑا ہے۔ جس آیہ مبارکہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اگر ہم اس کے شان نزول کی طرف جائیں تو بڑا مزیدار شان نزول ہے، عطا کریں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بڑا پریشان رہتا ہوں اور دل بڑا غمزدہ رہتا ہے، جب یہ سوچتا ہوں کہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جب سب کے فیصلے ہو جائیں گے تو آپ تو امام الانبیاء ہیں، کہاں کس مقام پہ ہوں گے، ہم فقیر پتہ نہیں کہاں ہوں گے، کہاں ڈھونڈیں گے آپ کو، تلاش بھی تو حضور وہاں کیسے آپ سے ملاقات ہوگی، زیارت کیسے ہوگی، تو شدید جو ہے نا وہ غم اور دکھ کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مبارکہ کی آیہ مبارکہ نازل فرما دی کہ میرے بندے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کی وجہ سے ولایت تو آپ کے پاس ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب کرے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احب، شکریہ ڈاکٹر، آدمی جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ولی کے ساتھ ہونے والے کا یہ شرف اور مقام ہے، تو اللہ کے ولی کو اللہ تعالیٰ نے کیا عزت اور بہت اعلیٰ، بڑی خوبصورت بنیاد آپ نے فراہم کر دی ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ۔ جیلانی صاحب قبلہ، جی، اولیاء اللہ کا جو روحانی مقام اور مرتبہ ہے اس پہ کچھ ہم بات کریں، کیونکہ آج کل کا یہ موضوع بہت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو کنفیوژن انڈسٹری ہے وہ بڑی تیزی سے کام کرتی ہے، لوگوں کے بالخصوص ہماری یوتھ کے ذہن خراب کرنے پہ کچھ لوگ ڈپلائیڈ ہیں، ایجنڈاز پر ہیں، تو ہمیں اس سوال کے ذریعے اپنی یوتھ تک، بچوں تک، نوجوانوں تک، اہل ایمان تک یہ بات پہنچانی ہے کہ ان کو مرتبے آج کے دور کے کسی بندے نے نہیں دیے، یہ خود اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں، ہمیں احساس کر کے آگے بڑھنا ہے، سوچ کے، سمجھ کے، جان کے آگے بڑھنا ہے۔ اس بارے میں آپ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، درست، صراط الذین انعمت علیہم۔ کسی محقق نے لکھا ہے الرفیق قبل الطریق، کسی بھی راستے پہ نکلنے سے پہلے اپنا ایک ساتھی بنا لو۔ ہمارے ہاں آپ کا ایک جملہ بڑا خوبصورت لگا کہ یہ بات کسی مولوی ملا کی نہیں، یہ خلاق کے اعظم کی لکھی ہوئی بات ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج فی زمانہ 2 طرح کے انسان پائے جاتے ہیں، جو ایک طرح کے لوگ تو وہ ہیں جو سراسر قرآن پاک کا ہی انکار کر رہے ہیں، اولیاء اللہ کی شان کے شاید وہ مخالف ہیں یا کیا مسئلہ ہے کہ وہ مسلسل ہی اس کا انکار کیے جا رہے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو کچھ تھوڑا مانتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ 2 طرح کی باتیں ہیں، ایک سیدھا راستہ ہے، اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ درست ہے۔ اب یہ اس کی 6 کیٹیگریز ہیں کتب سیرہ کے اندر، میں ابھی راستے میں اس کو دیکھ رہا تھا، کتب سیرہ کے اندر اس کی 6 کیٹیگریز نقل کی گئی ہیں، جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہوتے ہیں ان میں 6 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ وہ تقوی کی گہری منزل کے اوپر فائز ہوتے ہیں، درست ہے، ان کا ظاہر، ان کا باطن، ان کا چلنا، ان کا بیٹھنا، ان کا اٹھنا، ان کا سونا آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کے مطابق ہوتا ہے۔
پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو شخص ولایت کا دعوے دار ہے کیا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لباس اور زیب تن کرتا ہے؟ کیا اپنے سر کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارک امامہ شریف سے سجاتا ہے؟ کیا اس نے اپنے چہرے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت داڑھی مبارک کے ساتھ سجا رکھا ہے؟ کیا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کلام کرتا ہے؟ پہلے ان چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ باطل کا تدارک کرنے کے لیے، چونکہ آج کل ہر دوسرا بندہ جناب مائک پکڑ کے وہ مفکر اور محدث بننے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ شاید اس کو استنجے کا طریقہ بھی نہ پتہ ہو جو اولیاء اعظام کی شان کے خلاف بکواس کر رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھنا ہمیں یہ پڑے گا کہ کیا جس کو ہم ولی کہہ رہے ہیں اس کا ظاہر کیسا ہے، اس کا باطن کیسا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ 6 کیٹاگریز ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تقوی، وہ تقوی کی گہری منزل کے اوپر فائز ہوں گے۔ یاد رکھیے گا سونا اس وقت تک کندن نہیں ہوتا جب تک وہ تیزاب کی بھٹی کے اندر نہ پکے۔ تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان تقوی کو اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو اعلیٰ مرتبہ اور مقام عطا کرتا ہے۔ ایک تابعی بزرگ ہیں، علائن کے اندر ان کا مزار مقدس ہے، حضرت عمر نے ان سے سوال کیا تھا کہ بتائیے تقوی کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں تقوی یہ نہیں کہ انسان جو ہے اپنے کمرے کے اندر بند ہو کر اللہ اللہ کی صدائیں لگائے۔ تقوی یہ ہے کہ چاروں طرف ببول کے کانٹوں کے درخت ہوں اور انسان نے ململ کا کپڑا زیب تن کیا ہو اور اپنے جسم کو اور اپنے کپڑوں کو بچا کر جو ان کانٹے دار جھاڑیوں سے نکل جائے وہ متقی ہوتا ہے۔ اس سے مراد کیا کہ فی زمانہ، جس زمانے کے اندر فحاشی اور رانی کا بازار گرم ہے، جو اس زمانے کے اندر بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے وہ تقوی کی منزل پہ فائز ہوتا ہے۔ دوسرا، اللہ سے اس کا گہرا تعلق، اور اللہ کے ساتھ اس کا ایسا تعلق ہو، وہ نوافل کے ذریعے ہو، خواہ وہ کثرت نماز کے ذریعے ہو، خواہ وہ کثرت نیک اعمال کے ذریعے ہو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ جب انسان نوافل پڑھ کے میری بارگاہ میں مقام حاصل کر لیتا ہے تو پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا گہرا تعلق۔ تیسرا، ایک ہوتا ہے مجاہدہ، ایک ہوتا ہے مشاہدہ۔ کبھی انسان مجاہدہ کر کے اللہ کی بارگاہ سے فیض حاصل کرتا ہے اور کبھی مجاہدہ کر کے فیض حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے مرتبہ اور مقام عطا کر دیتا ہے، لیکن اس کے لیے تقوی پہلے لازم ضروری ہے۔ بہت شکریہ شاہ جی، بڑی نوازش۔ ناظرین مکرم، ایک مختصر سے وقفے کی طرف ہمیں بڑھنا ہے۔ عظمت اولیاء، اللہ کے نیک بندوں کی عظمت، ان کے مراتب اور ان کے کردار اور جو عزتیں برکتیں اللہ نے ان مبارک وجودوں میں رکھ دیں، اس کا اظہار ہم کر رہے ہیں۔ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ یہ ٹریبیوٹ بھی ہے اللہ کے نیک بندوں کی خدمت میں، خراج تحسین بھی ہے، محبت نامہ بھی ہے اور عقیدت بھی ہے جو اللہ نے اپنے ان بندوں کو عطا کی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پر یہ شعور کا، آگاہی کا اور فکر کو جاری کرنے کا، جگانے کا ایک سلیقہ ہے، تھاٹ پرووکنگ ایک سیگمنٹ ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے داتا کی نگری لاہور سے ایئر بائی کیو ٹی وی اور پروگرام روشنی سب کے لیے، اور ہمارا آج کا عنوان ہے عظمت اولیاء، اللہ کے نیک بندوں کی عظمتیں، برکتیں، رفتیں، رافتیں۔ اس سے کوشش کر رہے ہیں کہ روشنی کشید کر کے آپ تک پہنچائی جائے تاکہ روشنی سے ہم بھی مستفید ہوں اور آپ بھی روشن رہیں۔ جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب کی طرف بڑھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، دو ہم کیٹیگریز میں معاشرہ بیسیکلی تقسیم ہوتا ہے، ایک فرد ہے اور ایک اجتماع ہے۔ ان دونوں گروہوں کو اللہ کے ولی جو ہیں وہ ان کا کردار ان دونوں جگہوں پہ کیسا ہوتا ہے؟ افراد کو دیکھیں انڈیویجول کیپیسٹی میں تو وہ کیسے نظر آتے ہیں، اور اگر انہیں اجتماع میں، معاشرے کی اصلاح میں دیکھیں تو وہ کیسے نظر آتے ہیں؟ دونوں صورتوں میں دونوں پرسپیکٹیوز آپ ہمیں بتائیے۔ جی صفدر بھائی، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح انبیاء کرام کو بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے، انبیاء کے سلسلے کے ختم ہونے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد، چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب بعد میں یہ ساری جو ذمہ داری ہے یہ اولیاء اعظام کے اوپر ہے۔ اولیاء اعظام کی بھی بیسیکلی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں تشریعی ولی اور ایک کو کہتے ہیں تکوینی ولی۔ درست ہے۔ تشریعی ولی وہ ہے جو شریعت کی تشریح کرتا ہے اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تفہیم کے لیے اپنا کام کرتا ہے۔ تکوینی ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے معاملات کی طاقت عطا کی ہوتی ہے اور وہ
کمی بیشی کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا، بعض اولیاء ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف تکوینی ہوتے ہیں، جو صرف تشریحی ہوتے ہیں، بعض دونوں مکس بھی ہوتے ہیں، تشریحی بھی ہوتے ہیں اور تکوینی بھی. جہاں جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب آگے بڑھتے ہیں اور میں عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ اپنے طور پر اگر ان کو دیکھیں تو وہ انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ پہلے اپنی صورتحال کو معاشرے کے سامنے پیش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بندے ہونے کے طور پر، پھر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے جانے کے لیے جو بھی ممکنہ طور پر ان سے ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں. اچھا، اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ انسان کو انسانیت کے شرف سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انسان کو یہ پتہ چلے کہ بھئی تم انسان ہو اور آئے کیوں ہو اس دنیا میں. کیونکہ بنیادی چیز جو اولیاء کرام کے تقریباً ہر ولی کی جو آپ کو ملفوظات کی کتابیں ہیں اس میں ملے گا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. تو وہ سب سے پہلا عرفان ذات کا جو مرحلہ ہے اس کو طے کرنے کی کوشش کرواتے ہیں کہ وہ انسان اپنے ایک فرد جو ہے وہ پہلے اپنے آپ کو پہچانے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے اور انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا، تو اس کو اللہ کے کتنا قریب ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد پھر وہ انسانیت کی تربیت کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں. اچھا، وہ اکیلے فرد کے لیے بھی اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں، ہر فرد کو علیحدہ اور پھر اجتماعی طور پر بھی اخلاقی تربیت کے حساب سے بھی ان کو اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں. اب اس کے لیے دیکھیں کہ ان کو جو کرنا پڑتا ہے وہ کرتے ہیں. مثلا اس کے لیے ایک تو وہ اداروں کا قیام بھی عمل میں لاتے ہیں تاکہ لوگوں کے پاس ایک ادارہ موجود ہو جہاں آ کے وہ اپنی تربیت کے لیے مواقع تلاش کر سکیں اور ان کو ایسا ماحول مل سکے جس کو ہم عام سادہ لفظوں میں خانقاہ کہتے ہیں. وہ وہاں حاضر ہوتے ہیں، وہاں ان کی تربیت کے لیے مختلف طریقہ کار جو ہے وہ کیے جاتے ہیں. اچھا، پھر اس کے لیے مختلف اولیاء کرام سفر کر کے مختلف جگہوں پر جا کر لوگوں کی تربیت کے لیے کام سر انجام دیتے ہیں. ان کی ڈیوٹیاں بھی اسی پیش نظر لگتی ہیں. آپ دیکھیں بہت ساری اولیاء کرام کے ہمیں اسفار ملتے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ. جس طرح صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد ہجرت کی اور ہجرت کر کے کوئی کس جگہ. اب ان میں سے بعض صحابہ تو وہ تھے جو باقاعدہ جہاد کے لیے ہجرت کی، جو جہاد کے لیے سفر کیے، لیکن بہت سارے کثیر صحابہ کرام ہیں جنہوں نے تبلیغ کے لیے اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے انہوں نے سفر کیے اور وہاں انہوں نے لوگوں کی تربیت کی اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رستہ دکھایا. اب حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیں، کہاں افغانستان سے کہاں سے چلے، کہاں ڈیرا لگایا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیں. اسی طرح آپ اولیاء کرام کو دیکھیں گے تو شاید ہی کوئی ایسا ولی آپ کو ہوگا کہ جو اسی علاقے میں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں. انڈو پاک تو بھرا پڑا ہے ساری مثالوں. اسی طرح تو یہ تھا ان کا یعنی لوگوں کی تربیت کے لیے کوشش. اچھا، پھر انہوں نے معاشرے کے لیے جو انفرادی کوشش کے بعد جو اجتماعی طور پر لوگوں کے اندر خامیاں تھیں، پھر انہوں نے مختلف گروہوں کو لیا. مثلا انہوں نے علماء کے طبقے کو لیا کہ ان کے اندر فخر، ریاکاری، دنیا طلبی اور یہ ساری چیزیں. آپ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو کشف المجوب میں دیکھیں، وہ خصوصی طور پر جو ہے طبقہ علماء کو اپنا ان کی اصلاح کا آپ بیڑا اٹھاتے ہیں اور ان کی تربیت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا طبقہ حکمران طبقہ ہے کہ جنہوں نے دنیا کی خاطر جو ہے جھوٹ سچ بھی بولا اور لوگوں کو قتل بھی کیا اور دنیا سمیٹنے کے لیے کیا کیا. پھر ان کی تربیت کے لیے متوجہ ہوئے. کچھ نے خطوط لکھے، کچھ نے باقاعدہ وہاں تعلق قائم کر کے حاضری دے کے درباروں میں جا کر. بہت سارے اولیاء ملتے ہیں جنہوں نے تعلق کار مختلف ہوا لیکن مقصد پیش نظر. شکریہ. تیسرا گروہ جو عوام کا گروہ ہے، پھر ان کو ٹارگٹ کیا اور چھوٹے سے چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑے تک انہوں نے لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنی خدمات سر انجام. بڑی نوازش، بہت اچھے طریقے سے آپ نے اسے ایکسپلین کر دیا. ڈاکٹر صاحب جیلانی صاحب، سوال بڑا اہم ہے اور یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج اتنی گفتگو یہ اس کا خلاصہ کلام بن سکتا ہے ہمارا کہ یہ بڑا کامن سوال ہے اور فکری انتشار بھی اس حوالے سے بڑا ہے. میں چاہوں گا کہ یہ سوال میں دونوں حضرات کی خدمت پہ باری باری پیش کروں تاکہ ان پٹ سے زیادہ فائدہ ہو ہمارے ناظرین کا. بہت زیادہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے، کیوں جائیں ان لوگوں کے پاس؟ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، نام ان کے کوئی بابا کہہ کے طنزی انداز میں کہہ لے یا کسی طریقے سے کچھ جو مرضی اس کو ایڈریسنگ وے جو مرضی ہو، لیکن یہ سوال بڑا کامن ہے. چاہے یہ فکری انتشار کا سبب ہے، چاہے کنفیوز اور ڈی ٹریک کرنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن یہ موجود ہے، ایگزسٹ کرتا ہے. کیوں جائیں ان کے پاس؟
ہمارا کیا مطلب ہے ان کے پاس اللہ کافی ہے، قرآن کافی ہے یا حدیث تک کافی ہے؟ مطلب آگے کیا ضرورت ہے اس قدسی گروہ کے پاس، ان نیک لوگوں کے پاس چل کے جانے کی؟ کیا ریشنل، کیا ریزن کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، ٹھیک ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی سنگت کو اختیار کرو۔ کسی شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں وانگ دکان اتاراں، جی ہاں، میاں محمد بخش رحمۃ لئیے نہ اللہ علیہ، لئیے ہلے آن ہزاراں۔ جی ہاں، درد منداں دی یاری ہے میں، آپ انہوں نے پورا شعر کہا کہ بے درداں دی یاری ہے میں جی جویں دکان لوہاراں، جی ماشاءاللہ، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگاں پین ہزاراں، ماشاءاللہ، تے درد منداں دی یاری ایویں جویں دکان اتاراں، سبحان سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ بے شک آپ نے تصحیح فرمائی۔ بات یہ ہے کہ جب انسان سچوں کی سنگت اختیار کرتا ہے، بھلے آپ اس کو ولی کہہ لیں، غوث کہہ لیں، قطب کہہ لیں، یا فی زمانہ جو ٹرم عام ہو چکی ہے وہ بابے کہہ لیں، اس میں حرج نہیں۔ ان کی سنگت کو اختیار جب بندہ کرتا ہے، بے نمازی ہو نمازی بن جاتا ہے۔ یہ کبھی مجاہدہ کروا کے، کبھی مشاہدہ کروا کے، کبھی ذکر اللہ کی قاری ضرب دل پہ لگوا کے، کبھی ذکر خفی کر کے، کبھی ذکر جلی کروا کر اس بندے کے ظاہر اور باطن کو پاک کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ چھوڑ کر مدینہ جا کر لوگوں کو فیض عطا کیا۔ کبھی ولی کے پاس جا کر انسان فیض حاصل کرتا ہے، کبھی ولی انسان کے پاس آ کر فیض حاصل کرتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شیخ کریم کے پاس حاضر ہوئے، حضرت بختیار کاکی کے پاس۔ آگے ان کے دادا مرشد حضرت قبلہ خواجہ معین بے کساں تشریف فرما تھے۔ جب شہباز طریقت حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر کو دیکھا تو حضرت معین بے کساں نے سوال کیا کہ بتاؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ کیوں گئے تھے؟ اب یہ سوال جو آپ نے مجھ سے کیا، یہ بڑا اہم سوال، اور میں اس پہ دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے جب اس بات کو سنا، آپ نے فرمایا اس میں دو حکمتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو چل کر حضور کی بارگاہ میں مکے آ سکتے تھے، سرکار نے ان کو فیض عطا کیا۔ جو چل کر نہیں آ سکتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے ان کو فیض عطا کیا۔ تو کبھی ولی کے پاس جا کر انسان فیض حاصل کرتا ہے، اور کبھی ولی انسان کے پاس آ کر فیض حاصل کرتا ہے، فیض دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ولی کی سنگت اگر کتا بھی اختیار کر لینا، اب یہ قرآن ہے۔ اب ولی کی شان کا انکار کرنے والے شاید قرآن سے واقف نہیں ہیں، وہ قرآن پڑھتے نہیں۔ ولی کی سنگت کتا بھی اختیار کر لینا تو قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ کتا نجس عین ہے، 7 سمندروں کا پانی مل کر کتے کو پاک نہیں کر سکتا، اتنی نجاست ہے اس کی، نجس عین اس کو کہا گیا ہے۔ لیکن جب یہ ولی کی سنگت اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ، وہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ولی کی سنگت اختیار کرنے سے انسان کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے، باطن بھی پاک ہوتا ہے۔ کبھی تو ولی اس کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھا کر اس کے باطن کو صاف کر رہے ہوتے ہیں، کبھی توجہ اتحادی اس کے سینے پہ ڈال کر اس کو پاک کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کا قرب ہمیشہ ولی کی سنگت اختیار کرنے سے ملتا ہے۔ بخاری کی ایک لمبی چوڑی حدیث پاک ہے، ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب بھی اس کے اوپر یقیناً گفتگو کریں گے۔ ایک ایسا شخص تھا کہ جس نے 99 کبیرہ گناہ کیے تھے، اور ایسا گناہ کہ جس کی معافی نہیں تھی۔ چونکہ ہم آن ایئر اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، اب میں اس گناہ کا ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کسی کے پاس گیا، جا کر اس نے سوال کیا کہ کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ یہ بخاری میں حدیث پاک ہے۔ تو اس نے کہا تیری معافی نہیں ہو سکتی، تو نے 99 کبیرہ گناہ کیے ہیں۔ اس نے کہا پھر کیا کروں؟ اس نے کہا کوئی معافی نہیں۔ وہ اسی طرح کسی سالے کے پاس گیا، اس نے کہا جی بالکل معافی ہے، فلاں مقام کے اوپر کچھ اللہ والے رہتے ہیں، جا کے ان کی سنگت اختیار کر لو، اللہ ان کی سنگت کی وجہ سے تجھے معافی عطا کر دے گا۔ وہ بندہ اپنی مقام سے نکلا، ان صالحین کاملین کی سنگت اختیار کرنے کے لیے، جیسے ہی نکلا اس کو موت آ گئی۔ اب یہ بخاری کے الفاظ ہیں، وَجَاءَ بِصُورَةِ آدمیت۔ اب ان کے اندر 2 طرح کی ٹیمیں آسمان سے آ گئی، عذاب والے فرشتے بھی آئے اور انعام والے بھی آئے۔ عذاب والے کہتے ہیں ہمارا ہے، 99 گناہ کر کے جا رہا تھا، 100 گناہ کر کے جا رہا تھا، اس لیے ہمارا ہے۔ انعام والے کہتے ہیں توبہ کرنے کے لیے کاملین کی سنگت کو اختیار کرنے جا رہا تھا، اس لیے ہمارا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو انسانی صورت دے کر زمین پر بھیجا، اس نے آ کر کہا اگر تم چاہو تو میں تم دونوں کے درمیان صلح نہ کروا دوں۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہا جس طرف سے جا رہا تھا اس فاصلے کو ناپ لیتے ہیں، جس طرف کو جا رہا تھا اگر فاصلہ بڑھ گیا تو تم لے جانا، اگر کم ہو گیا تو جنت والے لے جائیں۔ اللہ نے ادھر زمین کو حکم فرمایا، میرے کاملین کی سنگت کو اختیار کرنے جا رہا تھا۔ اب دیکھیں کاملین کی سنگت کا فائدہ کیا ہے؟ 100 کبیرہ گناہ ایسا کہ جس کی معافی کوئی نہیں، اللہ کاملین کی سنگت کی وجہ سے زمین کو حکم فرما رہا ہے اے زمین تو سکڑ جا۔
جب زمین کو ناپا گیا تو جس طرف جا رہا تھا اس کا فاصلہ ایک بلش تھا. تو پتہ چلا کہ جو صالحین کی سنگت کو اختیار کرتا ہے اگر اس نے 100 کبیرہ گناہ بھی کیے ہوں تو اللہ اس سنگت کی وجہ سے اس کو معافی عطا فرما دے. درست. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے بھی انپٹس چاہتا ہوں. آپ کے انپٹس اس لیے اور بھی زیادہ ہمارے لیے بڑے ویلڈ لیکن وقفے کے بعد ویلڈ ہوتے ہیں. آپ یوتھ کو ڈیلی بیس پہ ایڈریس کرتے ہیں, آپ کا انٹریکشن ان کے ساتھ بڑا فریکوینٹ ہوتا ہے, اور جو نئے یا عجیب و غریب بھی سوال ان کے ذہن میں جنم لیتے ہیں وہ آپ اس سے بہت زیادہ واقفیت رکھتے ہیں. تو یہ کونوا مع الصادقین کے ہی ذیل میں بے شک ہم آگے بڑھیں. ہمیں اپنے لوگوں کو کیسے صراحت سے اللہ کے اس کے حبیب کے حکم کے مطابق مطمئن کرنا ہے کہ یہ مشورہ نہیں ہے, یہ حکم ہے. میں اس پہ چاہوں گا کہ آپ اپنے انپٹس دیجئے جو آپ کے پریکٹیکلی جو کچھ مشاہدات ہیں یوتھ کے انٹریکشنز کے حوالے سے. ایک مختصر سا وقفہ, واپس آتے ہیں تو ساری باتیں ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم داتا کی نگری لاہور سے. پروگرام روشنی سب کے لیے, عظمت اولیاء, اللہ کے نیک بندوں کی عظمتیں اور اس سے ذیلی جتنے بھی موضوعات وقت کے دامن میں جتنی ہمیں گنجائش میسر ہے ہم اس سے اکتساب فیض کرتے ہوئے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب سے عہد حاضر کے پس منظر میں ایک بڑا ویلڈ سوال میں نے کیا ہے جو بے شمار ذہنوں میں موجود بھی ہے, اور اگر ذہن مطمئن نہ ہو تو وہاں فکری انتشار بھی برپا کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب سے اس کا جواب جانتے ہیں. جی سبتر بھائی دیکھیں, ہم اگر نفسیاتی طور پر اگر مشاہدہ کریں اور مختلف طبقات کا مشاہدہ کریں تو آپ جس بندے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, جس کی صحبت میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے, یا جن لوگوں کی صحبت میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے, آپ دیکھیں کہ آپ کے تخیلات بھی ان کے ساتھ ملتے جلتے ہوں گے اور آپ آہستہ آہستہ انہیں کی طرح ہوتے چلے جائیں گے. ایگریڈ. یہ تو آپ دیکھیے کہ اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا پراپرٹی ڈیلرز کے ساتھ ہے نا تو آپ اسی طرح کی گفتگو کریں گے اور وہی چیز سودے بازی آنی شروع ہو اسی طرح کی چیز ہوگی. آپ اسی طرح کی مثالیں جی ہاں, آپ اگر موسیقی جانے والے لوگوں پر چند دن بعد آپ راگ رنگ کی باتیں کر رہے ہیں اسی طرح بالکل آپ ریل اسٹیٹ کے لوگوں کے ساتھ کیٹیگری کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ڈاکٹر صاحب نے جو آیت پڑھی ہے وہ اس کا اگلا حصہ پڑھا ہے. میں اگر پیچھے سے اس کو کروں نا تو زیادہ کھل کے بات سامنے آ جائے. اصل میں مقصد روشنی ہے, ہاں کیسے بھی پہنچے. جی اب دیکھیں قرآن مجید نے جو فرمایا نا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اتقوا اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو. اب ایمان بھی وہ لا چکے ہیں, تقوی کا بھی حکم ہو گیا ہے, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ پھر سچوں کی سنگت کے ساتھ جانے کا حکم, یعنی ان کی سنگت میں یعنی ابھی قدرت اور فطرت محسوس کرتی ہے کہ ابھی انہیں کچھ اور حاصل کرنا ہے. ہاں, اور دوسرا یہ ہے کہ جو حاصل ہو چکا ہے اس کو بھی سنبھالنا ہے. بہت اعلیٰ ہے, بہت خوب. ایمان آ گیا ہے بھی کرنا ہے. بالکل ایمان آ گیا ہے, تقوی آ گیا ہے, لیکن اب ایمان اور تقوی کے ڈاکو تو موجود ہیں. جی ایمان بھی ڈگمگا سکتا ہے, تقوی کے درجے بالکل. شیطان تو ہر وقت طاق میں ہے, وہ تو ہر وقت انسان کا ایمان بھی ختم کرنے کے لیے اور تقوی بھی ختم کرنے کے لیے انسان کو جو ہے ابھارتا رہتا ہے. تو سو اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایمان لے آئے ہو, تقوی بھی آ گیا ہے, اب سچوں کی سنگت میں آؤ تاکہ تمہارا ایمان بھی بچا رہے اور تقوی بھی سٹیبل رہو گے. اسی طرح قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ پر فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بہت اعلیٰ ہے. اللہ اکبر. وہاں لفظ ہے صبر, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اپنے نفس کو صبر کے ساتھ, یعنی صبر کا مطلب یہاں ٹھہرنا ہے, لیکن یہاں صبر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جلدی نہیں کرنی, آپ کو وہاں آپ نے اپنے آپ کو وہاں روکنا ہے. کن لوگوں میں؟ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی, جو صبح و شام اللہ کی بارگاہ میں اپنی نیازمندیاں پیش کرتے ہیں, یریدون وجہہ, اللہ کی رضا چاہتے ہوئے, ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا مندی ہے, تو ان کی سنگت اور معیت میں رہیں. یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحبت اور سنگت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ, بہت اعلیٰ, فلینظر احدکم من یخالل. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ دوستی کس سے لگا رہا ہے. اب دین کا مطلب یہ ہے اس کی فکر پر, اس کی سوچ کے مطابق ہوتا ہے, جس طرح ہم نے سٹارٹ میں بات کی. اب ہم اگر اپنے اس معاشرے کی بات کریں تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اگر دیکھتے ہیں تو وہ بالکل جس طرح کی ان کی صحبت ہوتی ہے اور جس طرح کے بندے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے بات بھی ویسی کرتے ہیں. تو ان کے لیے خاص طور پر یہ ہے, میں ضرور عرض کروں گا کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور علم اتنا زیادہ آدمی کے لیے حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے, ہمارے پاس AI ٹولز آگے ہوئے ہیں اور بہت ساری چیزیں, لیکن اس کے باوجود نیک لوگوں کی صحبت کے اپنے اثرات ہیں. یہاں علم تو ہو جاتا ہے, علم تو حاصل ہو جاتا ہے, لیکن اس علم کے اندر گہرائی بھی نہیں ملتی ان ٹولز کے ذریعے. دوسرا یہ ہے کہ اس کی روحانیت جو ہے, وہ علم کی اصل روحانیت صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی, صحبت کے ساتھ ہی علم کی روحانیت حاصل ہوگی. یہی وجہ ہے
میں یہ بات عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر نازل فرمائے، لیکن ان میں 4 کتابیں ہیں اور کچھ صحائفیں ہیں۔ ایسا ہزاروں مرتبہ ہوا کہ نبی آیا ہے ساتھ کتاب نہیں آئی، درست ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کتاب آئی اور ساتھ نبی نہ آیا۔ بہت اعلیٰ، کتاب آئی ہے ساتھ نبی ضرور آیا، لیکن انبیاء کرام کتابوں کے بغیر بھی آئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے تربیت کرنی تھی، جن کی صحبت میں بیٹھ کر اصل میں لوگوں نے کیمیا بننا تھا، وہ اہل اللہ ہے۔ بہت اعلیٰ، صرف نصاب، صرف کورس یا صرف کتاب یا علم حاصل کر لینے سے اصل میں وہ گہرائی اور وہ چیز پیدا نہیں ہوتی، بلکہ صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کے اندر تقویٰ، طہارت، پاکیزگی اور وہ اصل چیز جو بنیاد جہاں تک انسان نے پہنچنا ہے وہ انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اعلیٰ۔ جیلانی صاحب قبلہ، پیغام کی روشنی میں پروگرام کے اختتامی حصے میں اولیاء اللہ کے افکار اور جو تعلیمات ہیں، ہمارے ہاں ایک فکر یہ بھی ڈیولپ کر دی گئی ہے جان بوجھ کے، کچھ بدعملی کی گئی ہے، میں ذاتی طور پہ یہی سمجھتا ہوں، ڈی ٹریک کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک کنٹروورسی پیدا کر دی ہے کہ یہ نہیں کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں، جو بابے ہیں، یہ کچھ اور تعلیمات لے کر آئے ہیں اور معاذ اللہ نبوی تعلیمات کچھ اور ہیں۔ تو اولیاء اللہ کی تعلیمات اور افکار کیا ہوتے ہیں اور اس کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ میں شارپلی چاہوں گا کہ چند جملے اس پہ۔ ماشاءاللہ آج کا پروگرام جس لہج پہ چلا گیا ہے، بہت ساری چیزوں کا تدارک آپ نے کر دیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اولیاء اللہ انسان کو تزکیہ نفس سکھاتے ہیں، اپنا اندر صاف کرنا دکھاتے، اپنا اندر صاف کرنا سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور انسان کے دل سے دنیا کی لالچ، دنیا کی محبت نکالتے ہیں۔ بہتر۔ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی ایک بہت بڑے محدث مفسر گزرے ہیں، بالکل کامل ولی گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک میٹھی چیز کا نام ہے، انسان میٹھا جیسے کھانا شروع ہوتا ہے تو میٹھے کی محبت میں اس قدر غرق ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی فرماتے ہیں جب دنیا انسان کے دل سے نکل جاتی ہے تو انسان رب کا کامل ولی بن جاتا ہے۔ ولی بیسیکلی ولی کی سنگت اختیار کرنے سے، ولی کی جو تعلیمات ہیں، سب سے پہلے وہ انسان کے دل سے دنیا کو ختم کرتے ہیں، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو بندے کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے اس کے نفس کو تزکیہ نفس سکھاتے ہیں، پھر اس کو تقویٰ سکھاتے ہیں، پھر اس کو مجاہدہ کی منزل پہ فائز کرتے ہیں، پھر مشاہدے کی منزل پہ فائز کرتے ہیں، اور پھر امن اور رواداری کا درس دیتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کے اندر اسلام جو ہے وہ تلوار سے نہیں پھیلا، برصغیر پاک و ہند کے اندر اسلام اولیاء اللہ کے پیغامات سے پھیلا ہے، جو اولیاء اللہ نے محبت کا درس دے کر، یکجہتی کا درس دے کر، لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے ساتھ محبت اور اتفاق سے پیش آ کر انسانوں کو جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بڑی ویلڈ بات آپ نے ڈاکٹر صاحب فرما دی ہے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، پروگرام کے اختتامی لمحات میں چند جملوں کا ایک کانکریٹ پیغام جو ہمارے ذہنوں کو اطمینان بھی دے، سکینت بھی دے، اور پروگرام کا سارا نور جو ہے وہ ان کے دلوں میں اترے، آپ کیسے اس کو سم اپ کریں؟ جی، میں آپ کے جو کویشچن ہے اسی کو میں ذرا تھوڑا سا واضح کر دوں کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ لوگ آج پریشان ہیں کہ وہ بابے جو ہے نا وہ اور یہ کوئی اور رستہ ہے، اور میں عرض کروں کہ ہم نے اصل میں بابوں کو سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ بابا اصل میں ہے ہی وہ جو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرما بردار ہے۔ دوسرا بابا ہے ہی نہیں، وہ کوئی اور چیز ہوگا۔ ہم جن بابوں کی بات کر رہے ہیں وہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ والے بابے، وہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تعلیمات قرآن اور حدیث کی ہی تعلیمات کا نچوڑ ہے، جنہوں نے قرآن اور حدیث کو ہی ہمارے سامنے ذرا تشریح کے ساتھ اور واضح کر کے بیان کر دیا ہے۔ اس لیے ہم کسی ایسے شخص کو بابا سمجھتے نہیں ہیں جس کا تعلق قرآن کے ساتھ نہ ہو، حدیث کے ساتھ نہ ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ نہ ہو۔ بالکل، اس لیے میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہوں گا کہ کبھی بھی کسی کے لفظ کے ساتھ پیر لکھا ہو یا شیخ لکھا ہو یا اللہ کا ولی لکھا ہو، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل پیروی ہے۔ درست۔ میں بہت شکر گزار ڈاکٹر صاحب آپ کا، اللہ آپ کو اجر کثیر عطا فرمائے۔ جیلانی صاحب قبلہ، بندہ نوازی، آپ سفر کر کے تشریف لاتے ہیں، زحمت فرماتے ہیں، اور اکتساب فیض کے اس کارواں کا آپ کیونکہ خانقاہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، نقشبندیوں کی درگاہ سے ہیں، تو آپ ایک خانقاہ نشین کے طور پر 2 جملوں کا پیغام ہمیں عطا کر دیں۔ آپ کی خانقاہ کیا کہتی ہے، چورا شریف کیا کہتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ابھی میرے برادر طریقت بھی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہر بابا نہیں ہوتا، ہر بابے کو ہم بابا
آج جس دکان پہ بابا لکھا ہے ضروری نہیں وہ بابا، اس کو بابا سمپل از دیٹ، آپ ٹریڈ مارک نہیں ہیں یہ۔ ہمارا معیار ولایت یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ کیا وہ سیرت صورت کے اعتبار سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے۔ ہم ہر بندے کے ساتھ جناب لکھ دیتے ہیں پیر طریقت، رہبر شریعت، یہ اتنے بڑے جملے ہیں کہ شاید جن کو اس کو خود بھی نہ پتہ ہو، تو خدارہ یہ بھی گزارش ہے، آپ نے مجھ سے جو سوال کیا، میں نقشبندی قادری ہوں، تو ہمارے نقشبندیوں کے اندر سب سے پہلے جو کسب فیض کرنے کے لیے سالک صوفی آتا ہے، پہلے اس کو سب سے پہلے شریعت کا پابند بنایا جاتا ہے، طریقت پر اس کو چلایا جاتا ہے، نہ وہ شریعت کا انکار کرنے والا ہوگا نہ وہ طریقت کا انکار کرنے والا ہوگا۔ ہمارے برصغیر پاک و ہند کے اندر کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کو معاذ اللہ ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، کوئی طریقت کا انکار کرنے والا ہے، کوئی شریعت کا انکار کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے گا، بابے ہمیشہ وہی ہوتے ہیں، اصلی بابے، جزاک اللہ، جو طریقت کو بھی ماننے والے ہوتے ہیں اور شریعت پر بھی پیرامل ہونے والے ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ ونس اگین ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، جیلانی صاحب آپ کا۔ اب میں ڈاکٹر صاحب کی اور جیلانی صاحب کی بات کو سم اپ کر کے اور اسی کو سیکنڈ کر کے آخری چند کلمات آپ کی خدمت تک، آپ کی سماعتوں تک ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ویلڈ بات کی ہے کہ آپ صرف نام دیکھ کے کنفیوز نہ ہوا کریں اور نام دے کے فوری رائے بھی نہ قائم کر لیا کریں، لیکن نام دے کے فوری طور پہ کسی کو ڈی گریڈ بھی کرنا نہ شروع کر دیا کریں جب تک آپ تحقیق کے مرحلے سے نہیں گزر جاتے۔ ویسے بھی کلام مجید کا اپنا بھی پیغام یہی ہے کہ جب تمہارے تک کوئی خبر پہنچے تو اس کی پہلے خوب تحقیق کیا کرو اور تحقیق کے بعد اپنی رائے قائم کر کے پھر صورتحال کو جانا کرو۔ ایک بندہ مومن کے لیے آسان رستہ بھی یہ ہے کہ پہلے وہ تحقیق کے دروازے وا کرے، اپنے پوٹینشل کو، اپنی صلاحیت کو، اپنی انرجی کو پہلے تحقیق کے میدان سے گزارے اور صحیح بندوں کا انتخاب کرتا چلا جائے۔ صحیح بندے بھی موجود ہیں، جس طرح اصل اور نقل معاشرے میں دونوں لازمی ایک کردار کے طور پر موجود ہوتے ہیں۔ جہاں کوئی برانڈ بہت کامیاب ہوتا ہے اس کی فوری نقل جو ہے وہ مارکیٹ میں آتی ہے۔ نقل بہرحال نقل ہوتی ہے، اوریجنل ہی ہوتا ہے۔ اس کا فرق ہمیں خود بھی سمجھنا ہے۔ صرف لوگوں کی باتوں سے ڈیٹریکٹ مت ہوں، کنفیوز مت ہوں اور اپنا رستہ تبدیل مت کریں۔ ممکن ہے آپ کا رستہ بہت اچھا ہو لیکن فکری انتشار کا شکار ہو کر، کسی کی باتوں میں لگ کر یا تحقیق کے دروازے بند کر یا تعصب کی اینک پہن کر آپ کا رستہ خراب ہو جائے تو دنیا تو خراب ہوگی، پھر آخرت میں بھی ہمارا حصہ مشکوک ہو جائے گا۔ ہمیں اس سے بچنا ہے، ایمان کو بچائیں، وجود کو بچائیں اور اپنے سارے معاملات کو، اپنے معاشرے کو، اپنی انفرادیت کو بچائیں۔ میں 2-3 اشعار آپ کے ذوق کے لیے، لیکن موضوع سے ہٹوں گا نہیں۔ موضوع میرا وہی ہے جو عظمت اولیاء کا ہے کہ یہ جو ولیوں کے آستانے ہیں یہ محبت کے کارخانے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ جو ولیوں کے آستانے ہیں یہ محبت کے کارخانے ہیں۔ اپنی نظر میں آج کی دنیا، ان کی نظروں میں سب زمانے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنی نظر میں آج کی دنیا، ان کی نظروں میں سب زمانے ہیں۔ اور جو بات جیلانی صاحب کر رہے تھے اس کا خلاصہ 2 لفظوں میں سن لیجئے کہ فقط طریقت سے ان کو مت ناپو۔ ماشاءاللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس ان کو تو صرف یہی آتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آج بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فقط طریقت سے ان کو مت ناپو، یہ شریعت کے بھی خزانے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ فقط طریقت سے ان کو مت ناپو، یہ شریعت کے بھی خزانے ہیں۔ یہ جو ولیوں کے آستانے ہیں یہ محبت کے کارخانے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ نیکی اور خیر کی اگلی مجلس کے ساتھ آپ سے ملاقات رہے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔